अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बिल्कुल फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम नावल सुल्तान राइटर हैं गुरेन नायाब की एपिसोड नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे वही पुरानी घिसी पिटी गुजारिश कि जी हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट पे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो करना बिल्कुल नहीं भूलना। लेट्स स्टार्ट। दूसरी बाइक आफ्ताब शाह के नाम है और उसका बेटा ही चलाता है। तीसरी बाइक आपके दोस्त नवाब इमरान के बेटे के नाम है। अब आप बताएं, इन्वेस्टिगेशन करें या करो? जिस तरह चाहे उस तरह करो। ऑफिसर की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वो दरमियान में ही बोले, सर आप एफआईआर करवा दें, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। तैमूर कहाँ है? उसने डिनर नहीं करना? हसन साहब डाइनिंग टेबल पर आए तो वहाँ सिर्फ नादिया और निगहत बेगम को बैठा देखकर वो नादिया से पूछने लगे। साथ ही उन्होंने सरबराही कुर्सी संभाल ली थी। वो तो रोसा के साथ चला गया। नादिया ने आहिस्तगी के साथ बताया तो वो भड़क उठे। तुम कैसी माँ हो जिससे अपना एक बेटा नहीं संभाला जा रहा? जब पूछो तैमूर कहाँ है, एक ही जवाब मिलता है, जी अरूसा के घर। उनकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। निगहत बेगम ने उन्हें घूर कर देखा। हसन, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मेरी बेटी से? तुम्हें खुद भी इल्म है तैमूर का? उसका मेहर के बगैर दिल नहीं लगता। हर वक्त उसके मुंह से परीनामा ही सुनने को मिलता है। अगर ये नहीं उसे घर में बांध सकी तो तुम कोशिश करके देख लो। ज़्यादा नहीं तो एक दिन उसे ना मिलने दो। मैं भी तो देखूं, जो काम हम दोनों इतने सालों से नहीं कर सकी वो तुम कैसे कर सकते हो? अम्मी, आप चाहती हैं कि मैं अरूसा के सामने बुरा बनूं? वाह क्या बात है! अंदाज तंजिया था। अम्मी कोशिश करें तैमूर को घर में टिकाने की। मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना जिस दिन मैंने अपने तरीके से घर बिठाया वो कभी अपनी परी से नहीं मिल सकेगा। वो बात समझे तो तब ना। नादिया उनकी बात के दरमियान में मिनमिनाई तो हसन साहब ने अपने सामने पड़ी बिरयानी की प्लेट को हाथ मार कर नीचे गिरा दिया। तुमसे शादी का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन फैसला था, वो कहते गुस्से से उठ गए और जीने अबूर करते ऊपर अपने कमरे में चले गए। नीचे फर्श पर चावल बिखरे पड़े थे। नादिया की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी के सामने इतनी तजलील पर वो अपने आंसुओं पर काबू न रख सकी। निगहत बेगम ने उसकी तरफ चेहरा किया, फिर नादिया के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। नादिया ने उनके हाथ थाम लिए। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे गुनहगार तो ना करें। ये मेरा नसीब है। मैं चाहकर भी उनकी पसंदीदा औरत की जगह नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी बेटा, औरत चाहे कोई भी हो, उसकी इज्जत करना मर्द पर फर्ज होता है। निगहत बेगम अफसरदा लहजे में बोली तो नादिया जख्मी मुस्कुराहट के साथ उठ गई। कुछ देर बाद वो नीचे गिरे चावल उठा रही थी। चावल इकट्ठे करते करते एक लम्हे के लिए उनका हाथ रुका, फिर अगले लम्हे दोबारा से इकट्ठे करते बोली, अम्मी, क्या होता अगर आप उनकी शादी उनकी मनचाही औरत से कर देती? निगहत बेगम ने उनके सवाल पर गहरा सांस लिया, फिर उसे देखते हुए जवाबन गोया हुई, बेटा, वो कमबख्त किसी और से दिल लगा बैठी थी। मैंने कई बार उसके आगे हाथ जोड़े मगर वो ना मानी। वो हर बार एक ही बात कहती, अम्मा, हाजरा मर तो सकती हैं मगर जुल्फ़कार के अलावा
کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ تو کیا اس کی شادی ہوئی اس سے؟ نادیہ نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں میری بچی، وہی شادی ہوئی اس کی۔ 2 وقت کی روٹی وہ شخص پوری نہیں دے سکتا، مگر مجال ہے جو اس نے کبھی شکوہ کیا ہو۔ نگہت بیگم کی بات سننے کے بعد نادیہ کے چہرے پر حیرت صاف واضح تھی۔ ارحم کچن میں کھڑا ناشتہ ٹرے میں رکھ رہا تھا، ساتھ ہی چائے بنانے کے لیے دودھ چولہے پر رکھ چکا تھا۔ عائشہ صوفے سے اٹھتی کچن کے دروازے تک آئی، پھر دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ارحم، وہ اپنے نام کی پکار پر مڑا، پھر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی عائشہ کو دیکھ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ارحم، عائشہ نے محبت بھرے لہجے میں پکارا، آگے بولو بھی، یہ دکھی آتما کی طرح آوازیں کیوں دے رہی ہو؟ وہ چائے میں چینی ڈالتا ہوا بولا، کیا تم میرے عمر حیات نہیں بن سکتے؟ وہ قدرے آہستگی سے بولی۔ ارحم مڑا، میری مانو تو یہ ناول تم نہ پڑھو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم ہیکنگ ہی کرتی اچھی ہو، کم از کم اس سے تمہارا ذہنی توازن تو ٹھیک رہتا ہے نا، یوں بہکی بہکی باتیں تو نہیں کرتی ہو۔ ایک ناول ابھی پورا پڑھا نہیں کہ دماغ خراب ہونا شروع بھی ہو گیا ہے۔ وہ کہتا واپس اپنی چائے کی طرف مڑ گیا۔ جواب دو نا ارحم، وہ ضدی انداز میں گویا ہوئی۔ ارحم نے گہری سانس لی، پھر بولا، ہاں کیوں نہیں، بن سکتا ہوں۔ ویسے تو تم خود بہت صاف ہو، پھر بھی مجھے تمہارا گھر صاف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، اور تو اور میں تمہارے برتن دھونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر چاہو تو کپڑے بھی دھو سکتا ہوں۔ جہاں پہلی بات پر عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، وہی دوسری بات پر واپس سمٹ گئی۔ تم میری بات کو سمجھے نہیں ہو۔ اس کی بات پر وہ جھولا بند کرتا مڑا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں عاشی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم بہت اچھے دوست ہیں، اور تو اور اس سے پہلے تم میری محسن ہو۔ یہ بہانہ تو قابل قبول نہیں ہے ارحم، وہ اس کے عین سامنے کھڑی ہوتی بولی۔ ارحم نے سر جھکا لیا۔ بہانہ نہیں بنا رہا عاشی، تمہارا عمر حیات تو سالوں پہلے کسی کے آگے دل ہار آیا ہے۔ عائشہ کا آنسو گال پر آ پھسلا۔ ارحم اس کے پاس سے گزرتا باہر نکل گیا۔ وہ وہاں اسے تسلی دے کر اس کے جذبے کی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ کا ایک کے بعد ایک آنسو گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ مکمل بھیگ گیا۔ اماں نے بات کا آغاز کیا، سائیں، کل رات مجھے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی۔ دلاور نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ سائیں، رانی سنتی تو سب کی ہے، لیکن جواب کسی کو نہ دیوے ہے۔ مگر سائیں، انہوں نے سائیں کو لمبا کیا، پھر ایک لمحہ خاموشی اختیار کرنے کے بعد گویا ہوئی، سائیں، وہ تارا جواب بھی دیوے ہے اور فرمائش بھی کرے ہے۔ دلاور خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ وہ سمجھ رہا تھا جو وہ کہنا چاہ رہی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ سر جھکا کر بولا، اماں، میں ہر روز تو بات نہیں کر سکتا اس سے، میں کچھ معاملات میں بے بس ہوں۔ اماں نے سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا۔ پھر اجازت دو سائیں، چلتی ہوں۔ دلاور نے سر ہلا کر اجازت دی تو وہ اٹھ گئی۔ ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ مڑی، سائیں، ہمارے دماغ میں ایک بات آوے ہے، اچھی نہ لگے تو پہلے سے معذرت۔ دلاور کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ بے فکر ہو کے بولا کریں اماں، مہربانی سائیں، وہ کہتی واپس بیٹھ گئی۔ بولے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ دلاور نے استفسار کیا۔ تو وہ آگے کو ہوئیں، سائیں،
آپ رانی کو اپنی رانی کیوں نہیں بنا لیتے؟ سائیں، اس سے مسئلہ ہی سارا ختم ہو جاوے ہے، بات ہو جاوے ہے، ملاقات ہو جاوے ہے۔ وہ رازدانہ انداز میں کہتی آخر میں فائدے گنوا رہی تھی۔ دلاور سے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر اماں نے اس کے دل کی بات کہی تھی۔ دل میں لڈو پھوٹنے تو واجب تھے۔ دلاور نے انہیں دیکھا، دونوں گال میں ڈمپل صاف نمایاں ہو رہے تھے، جو اس کی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ ارحم گھر سے نکلا تو بغیر کسی وجہ کے یوں ہی سڑکوں پر خاموش چلتا جا رہا تھا۔ دوپہر سے شام ہوئی، وہ بغیر رکے چلتا گیا۔ نہ سڑک ختم ہوئی، نہ اس کی مسافت۔ شام رات میں بدلی تو اسے اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ وہ فٹ پاتھ پر لگے ایک بینچ پر بیٹھا اور اپنا سر جھکا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی مناظر لہرائے۔ ایک منظر میں وہ اور عائشہ، وہ دونوں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ عائشہ بیٹنگ کر رہی تھی۔ 3 دفعہ آؤٹ ہونے کے بعد بھی وہ بیٹ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ہر بار پکڑے جانے پر وہ کہتی، تم تو میرے دوست ہو نا ارحم، تم سے تو چیٹنگ الاؤڈ ہے۔ ایک اور منظر اس کی یادوں کے پردے پر لہرایا۔ وہ صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی جب ارحم اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بولا، آج تمہاری وجہ سے مجھے کوئی 20 کے قریب گالیاں پڑی ہیں۔ اس روک میں آج میں نے تمہارے لیے زبردست سی چائے بنائی ہے۔ میری خوش نصیبی، وہ کہتی چائے کا کپ تھام گئی۔ عائشہ نے پہلا گھونٹ لیا۔ ابھی چائے منہ میں گئی تو ساتھ ہی اس نے فوراً فوارے کی طرح باہر اچھالی۔ ارحم کے بچے، یہ چائے ہے یا زہر؟ وہ چیخی۔ یار، کتنی دفعہ کہا ہے میرے مستقبل میں ہونے والے بچوں کو کچھ نہ کہا کرو۔ وہ بھی جواباً مصنوعی غصے سے بولا، مستقبل کے بچوں کو تو مستقبل میں دیکھوں گی، ان کے باپ کو آج کوئی مجھ سے بچا کر دکھائے۔ اس نے صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا۔ ارحم نے بھی جواباً کشن اس کی طرف پھینکا۔ کچھ لمحوں بعد وہاں روئی پت کا میدان بنا ہوا تھا۔ ہر طرف روئی ہی روئی اٹھ رہی تھی۔ روئی میں وہ دونوں بھی اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ ارحم نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھیں۔ اسے تخیل میں شہد جیسی بھوری آنکھیں نظر آئیں۔ وہ آہستگی کے ساتھ اپنی آنکھیں موند گیا۔ اے نشیلی آنکھوں والی، میں نے فقط تجھ سے وفا کی ہے، وہ بھی تجھے جانے بنا۔ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو، تم واحد ہو جسے میرے خوابوں تک رسائی حاصل ہے۔ وہ تم ہی تو ہو جو اتنے سالوں بعد بھی ارحم تیمور خان کو یاد ہو۔ میں نہیں جانتا تم میری ہوگی یا میں یوں خاموش محبت کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں گا۔ مگر یہ تو طے ہے، میں مرتے دم تک صرف اور صرف تمہارا ہی رہوں گا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ عاشی، تم میری محسن ہو اور ہمیشہ رہو گی، مگر محبت نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ ارحم کے ساتھ ایک غیر مناسب لباس میں ملبوس لڑکی آ کر بیٹھی تو اس کی خود سے جاری گفتگو تھمی۔ ہائی ینگ مین، وہ لڑکی اس سے مخاطب ہوئی۔ ارحم نے نظروں کا زاویہ اس کی طرف کیا۔ Why are you crying, handsome؟ لڑکی نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھی تو فکر مند لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ ارحم نے اس سے نظریں پھیر لی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ لڑکی نے کندھے اچکائے۔ عائشہ خاموش زمین پر بیٹھی سامنے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جسے وہ سنگ دل کچھ گھنٹوں پہلے پار کر کے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تمہارا عمر حیات سالوں پہلے کسی کے آگے دل ہار آیا ہے،
ایک جملہ اس کی سماعت سے بار بار ٹکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ وہ اپنے بالوں کو نوچتی خود سے مخاطب ہوئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ارحم، وہ منمنائی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کی آواز پہلے سے ہلکی سے زیادہ ہوئی۔ تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اب آواز پہلے سے بلند ہوئی۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے ساتھ یہ کرو؟ اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ اس طرح پیش آنے کا حق کس نے دیا تمہیں؟ وہ اب مسلسل چیخ رہی تھی۔ رات ڈھلتی گئی مگر اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ساری رات وہ اسی جگہ زمین پر بیٹھی روتی رہی اور انتظار بھی کرتی رہی شاید وہ لوٹ آئے، محبت بن کر نہ سہی، دوست بن کر ہی سہی۔ مگر وہ نہ آیا، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اس کے موبائل سے اذان سنائی دینے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر کمرے میں موجود اٹیچ باتھ میں داخل ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو چہرہ دھلا ہوا تھا، بازو کہنیوں تک گیلے تھے۔ دیکھنے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وضو کر کے نکلی ہو۔ پھر الماری سے ایک گاؤن اور بڑی چادر نکال کر اس نے گاؤن پہنا اور سر پر چادر حجاب کی طرح اوڑھ لی۔ اب وہ جائے نماز بچھائے فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ مہر اپنے دفتر میں بیٹھی ضروری فائلز دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکی مٹھائی کا ڈبہ لیے اندر داخل ہوئی۔ مہر نے نظریں اٹھائیں تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مسکرائی۔ ارے شبانہ تم؟ وکیل صاحبہ مٹھائی کھائیں، ہم بغیر لڑے ہی کیس جیت گئے۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ کھول کر مہر کے آگے کرتی بولی تو مہر نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اور وہ کیسے؟ لیں، آپ کو خبر نہیں ملی؟ سلطان نامی غنڈی نے بہرام کا قتل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی میرا کیس ہی نہیں لے رہا تھا۔ اصل مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ منحوس مرا ہے تو اس کے چیلے جمشید نے خود ہی ہمارا گھر خالی کر دیا اور زمین بھی لوٹا دی۔ وہ چہکتی بولی تو مہر نے یہ تو اچھا ہو گیا، آپ کورٹ کچہری کے چکروں سے بچ گئے، کہتے ایک گلاب جامن اٹھا لیا۔ اب وہ لڑکی اسے قتل کی روایات سنا رہی تھی۔ کچھ اس نے خبروں سے دیکھی تھی تو کچھ وہ خود سے لگا کر سنا رہی تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویو ضرور دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پلیز، اور سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے مزیدار کمنٹس دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، آبرو کے ایپیسوڈ میں ملیں گے اب انشاءاللہ، کل نہیں تو پرسوں، اور اس کے بعد پھر سلطان کی آئے گی۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔